अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज क़ाइम आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान, शिया उलमा, शिया फ़ुक़हा और ऐसी गरां कद्र शख्सियात के हालात ज़िंदगी से ऐसे गरां कद्र वाक़यात आपकी खिदमत में बयान हो रहे हैं कि जो हमारी ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन दर्स अखलाक़ की हैसियत रखते हैं। जिस वाक़े का इंतख़ाब किया है वो हौज़ा इल्मिया क़ुम्मुल मुक़द्दसा के ज़ईम बानी आयतुल्लाह शेख अब्दुल करीम हाइरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से मुतअल्लिक़ है। वो शख्सियत के जिसने हौज़ा इल्मिया क़ौम की बुनियाद रखी और आज तक जितने भी क़ौम से अफराद फ़ारिग़ तहसील होकर दुनिया के मुख्तलिफ़ मकामात पर जाकर तबलीग़ दीन मुबीन इस्लाम कर रहे हैं, वो सब अफराद शेख अब्दुल करीम हाइरी की ज़हमात के मरहून मिन्नत हैं। जितनी जलीलुल क़द्र शख्सियात हैं वो शेख अब्दुल करीम हाइरी के शागिर्दी का दर्जा रखती हैं, या डायरेक्ट उनके शागिर्द हैं या किसी वास्ते के ज़रिए से उनके शागिर्द के शागिर्द हैं। तो शेख अब्दुल करीम हाइरी को मामूली शख्सियत नहीं है और उनकी ज़िंदगी में हज़रात अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से तवस्सुल बहुत ज़्यादा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत ज़्यादा तवस्सुल किया करते थे। हर जुमेरात को शेख अब्दुल करीम हाइरी के घर में मजलिस अज़ा मुनअक़िद हुआ करती थी। अशरे मुहर्रमुल हराम की बाकायदा मजालिस अज़ा मुनअक़िद किया करते थे। और सबसे ख़ास बात शेख अब्दुल करीम हाइरी की यह हुआ करती थी कि जब भी वो अपने दर्स का आगाज़ करते तो मज़लूम करबला के मसाइब बयान करते। आजकल के दौर में हमारे इनकलाबी लोग, मुतफ़क्किर लोग, बहुत ज़्यादा ख़ुद को दीनदार कहने वाले लोग, उनके ज़हनों में मालूम नहीं हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतअल्लिक़ क्या एक तसव्वुर बन चुका है कि अगर दर्स के आगाज़ में मसाइब का ज़िक्र किया जाए या इख्तिताम पे ज़िक्र किया जाए तो वो समझते हैं कि शायद ये कोई अनहोनी हो गई है, कोई ना होने वाला वाक़या रूनुमा हो चुका है। ये असल में फ़िक़्ह आले मोहम्मद को नहीं समझ पाए, ये हकीकत में इस्लाम को नहीं समझ पाए, चूँकि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदा शब्बीरी। नहीं मालूम कि ये सय्यदुश्शुहदा अलैहि आलाफ़ु तहियत वसना की मज़लूमियत, उनके मसाइब को क्यों समझते हैं कि ये मसाइब उम्मत को सुलाने वाले हैं, उम्मत को सुलाते हैं, बेदार नहीं करते। नहीं मालूम उन्होंने ये कहाँ से दर्स हासिल किया है। ये दर्स हौज़ा इल्मिया के असातीद का दर्स नहीं है, ये दर्स हौज़ा इल्मिया में से फ़ारिग़ तहसील होने वाले अज़ीमुल मर्तबत शख्सियात का दर्स नहीं है। किसी ऐसे ही शख्स ने शेख अब्दुल करीम हाइरी से सवाल किया कि ये क्या आपने रविश इख्तियार कर रखी है, हर जुमेरात को घर में मजलिस, हर जुमेरात को आप घर में मजलिस अज़ा मुनअक़िद करते हैं और फिर उधर से आप अशरा मुहर्रमुल हराम की मजालिस भी मुनअक़िद करते हैं, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में भी मजालिस अज़ा का इनेक़ाद करते हैं और फिर उधर से आप हर दर्स के आगाज़ में मजलिस अज़ा का इनेक़ाद करते हैं, सय्यदुश्शुहदा की मज़लूमियत के मसाइब को बयान करते हैं। ये क्या रविश आपने बना रखी है? सिर्फ़ मजलिस मजलिस मजलिस। तो अब्दुल करीम हाइरी उन्हें दर्स देते हुए बयान करते हैं कि बेटा देखो, मेरी ज़िंदगी हुसैन इब्न अली की इनायत का नतीजा है। मेरी ज़िंदगी जो गुज़र गई वो भी हुसैन इब्न अली की इनायत थी।
یہ جو سانسیں جاری ہیں یہ بھی حسین ابن علی کی عنایت ہے، اور آگے جتنے سال بھی میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا سب حسین ابن علی کے مرہون منت ہیں۔ آؤ میں تمہیں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ جب میں عراق میں سامرہ میں زیر تعلیم تھا تو اس جوانی کے عالم میں نے عالم رؤیا میں دیکھا کہ مجھے خبر دی جا رہی ہے کہ شیخ عبدالکریم حائری 3 دن بعد تمہارا اس دنیا سے انتقال ہو جائے گا، لہٰذا جو کچھ تم نے اپنا انتظام کرنا ہے وہ تم اپنا انتظام کر لو۔ شیخ عبدالکریم حائری کہتے ہیں کہ فقہی اعتبار سے خواب حجت نہیں ہوا کرتے، لہٰذا میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ خواب ہے، خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن تیسرے دن جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ دجلہ کے کنارے تفریح کرنے کے لیے جاتا ہوں، نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد کھانا کھانے کے بعد اچانک مجھے بخار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ میرے جسم کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، بخار کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بخار معمولی نہیں ہے، آج تیسرا دن ہے اور وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ رؤیائے صادقہ تھا، اور یقیناً آج میری موت واقعہ ہو جائے گی۔ لہٰذا اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ مجھے فوراً گھر لے چلو۔ عبدالکریم حائری کو گھر لے جایا جاتا ہے۔ اپنے گھر میں لمحہ بلمحہ ان کے بخار کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس قدر کہتے ہیں کہ میرے بخار کی شدت میں اضافہ ہوا کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے بدن سے روح کو قبض کیا جانے لگا ہے۔ تو اسی لمحے شیخ عبدالکریم حائری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے توسل کیا، عرض کرتا ہوں کہ اے فرزند رسول، اے ابا عبداللہ، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، لیکن عبدالکریم حائری نے ابھی تک اپنی آخرت کے لیے کوئی سامان فراہم نہیں کیا، کچھ ایسا کام ہی نہیں کیا کہ جس کو میں قیامت کے دن آپ کے حضور پیش کر سکوں اور خداوند متعال کے حضور کہہ سکوں کہ میں ابا عبداللہ کے مکتب سے، ابا عبداللہ کی تعلیمات سے فارغ و تحصیل ایک طالب علم ہوں، اور یہ میری خدمات ہے، میں نے تو کوئی چیز ایسی تیار ہی نہیں کی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اے ابا عبداللہ، خداوند متعال کے حضور میری شفاعت کیجئے، مجھے کچھ مہلت لے دیجئے تاکہ میں اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر سکوں کہ جسے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اچانک ایک شخص آ کر اس ملک الموت سے کہتا ہے کہ شیخ عبدالکریم حائری کو امام حسین نے شفاعت کر دی ہے، انہیں اب زندگی مل چکی ہے، تم واپس چلے جاؤ، تمہاری اب یہاں پر ضرورت نہیں ہے، جب عبدالکریم حائری کا وقت وفات آئے گا تو پھر دوبارہ آنا ان کی روح قبض کرنے کے لیے۔ وہ فرشتہ موت واپس چلا جاتا ہے۔ شیخ عبدالکریم حائری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وجود میں صحت کو محسوس کیا کہ الحمدللہ وہ بخار کی شدت کم ہو چکی ہے، اور اب میں بالکل صحیح سالم اور صحت یاب ہو چکا ہوں، اور اس دن سے آج تک میں خود کو حسین ابن علی کا مرہون منت سمجھتا ہوں، اور اس لیے سید الشہداء کے تمام مناسبتوں پر میں ان کا ذکر کرتا ہوں، اور میرا ہر روز، ہر لمحہ، ہر درس سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا مرہون منت ہے۔ لہٰذا میں انہی کے ذکر سے اپنی مجالس عزا کا آغاز کرتا ہوں۔ تو عزیزان، مجالس عزا کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ نہیں معلوم آج کل کے لوگ جو بہت زیادہ دیندار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، بہت زیادہ عبادات کرنے لگتے ہیں، وہ عزاداران حضرت سید الشہداء کو معلوم نہیں کس وجہ سے حقیر سمجھتے ہیں۔ واقعاً نہیں معلوم کہ یہ ان کو کیوں حقیر سمجھتے ہیں۔ کیا آپ نے 4 نمازیں زیادہ پڑھ لی ہیں، اس وجہ سے آپ خدا کے مقرب ہو چکے ہیں، اور یہ جو نماز کو اول وقت میں ادا نہیں کرتے، یہ لوگ جو طہارت اور نجاست کا ظاہری طور پر
اچھی طرح سے خیال نہیں رکھتے، چونکہ آپ تو انہی چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں نا کہ یہ ننگے پاؤں سڑکوں پر عزاداریاں کر رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ سڑکوں سے جو ہے وہ نجاستیں ہوتی ہیں تو ان کے پیر نجس ہو گئے، ایسے ہی یہ مسجد میں چلے جاتے ہیں، یہ طہارت و نجاست کا خیال نہیں رکھتے۔ عزیزان محترم، پہلے فقہ آل محمد کو تو پڑھیں، بعد میں آپ ایسے عزاداروں کے اوپر لب کشائی کریں، اعتراض کریں۔ عزیزان محترم، یہ امام حسین کے عزادار ہیں۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کا جملہ اچھی طرح سے مجھے یاد ہے، فرمایا کرتے تھے درکار حسین مداخلے نہ کن، حسین ابن علی کے کام میں دخل نہ دو۔ یہ حسین ابن علی کے عزادار ہیں، حسین ابن علی کے غمخوار ہیں، جس کیفیت میں بھی ہیں۔ اگر عبادات انجام نہیں بھی دیتے تب بھی حسین ابن علی کے عزادار ہیں۔ ان کا معاملہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے۔ حسین ابن علی انہیں نمازی بنائیں گے، انہیں روزہ دار بنائیں گے، انہیں عابد بنائیں گے، لیکن یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کسی عبادت سے کم تو نہیں، یہ خود عبادت ہے۔ ہم کیوں انہیں حقیر سمجھتے ہیں؟ من بقا او ابقا واحدن او تباقا وجبت لہ الجنہ۔ صحیح السند احادیث میں ایسے مضامین موجود ہیں کہ جو شخص روتا ہے، جو شخص کسی ایک فرد کو بھی رلا دیتا ہے، یا روتا نہیں ہے، رلاتا نہیں ہے، لیکن رونے کی شکل بنا لیتا ہے، جسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایکٹنگ کر رہا ہے، تظاہر کر رہا ہے رونے کے لیے، یہ تباقی کا مصداق ہے۔ تمام فقہا کہتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں اس شخص پر جنت واجب ہے۔ بس اس کا معاملہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے، آپ اسے کیوں اذیت پہنچا رہے ہیں؟ کیوں اس کے ساتھ نزاع کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے قریب ہوں، اسے دینی تعلیم سے روشناس کروائیں، امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تعلیمات سے اسے روشناس کروائیں۔ لیکن اس کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ عزاداری کی مخالفت کریں، آپ خود عزادار بنیں، عزادار کے ساتھ اس کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر سینہ کوبی کریں، عزاداری کریں، اور پھر جب عزاداری سے فارغ ہو جائیں تو اس کو حسین ابن علی کی تعلیمات سے روشناس کروائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آپ مسجد میں گردن کو اکڑا کر کہیں کہ یہ عزادار ہیں، یہ نماز کے وقت کا خیال نہیں رکھتے، یہ طہارت و نجاست کا خیال نہیں رکھتے، تو عزیزان آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس کا جواب آپ سے لیا جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری اصلاح کرے اور حقیقی معنی میں تشیع کو اور امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے مکتب عزا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں امام زمان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔